मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 अहम चीज़ें हैं। एक आईएमएफ के साथ लोन की डील है। दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब यूमा पाकिस्तान ने दौरा किया है। बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था, कतर, दोहा गए हुए थे 2 रोज़ा दौरे पे। और इसके साथ-साथ एक खबर और है कि डॉलर का जो रेट है उसने एक दफ़ा फिर जंप लगाया है और ये पहुँचा है 229 पे। हालाँकि 1-2 दिन पहले तक 210, 209 ओपन मार्केट में, और तकरीबन इसी तरह 12 या 13 रुपए जो है, 212, 213 आपका इंटरबैंक में ये रेट चल रहा था। क्या वजूहात है कि एक दफ़ा फिर डॉलर ने जो है रुपए को एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के पंचेस मार के नॉक आउट किया है। इसके अलावा आईएमएफ और क्या चाहता है, और शहबाज शरीफ साहब के दौरे से क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसी साल दोहा में, और वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले की गई है। कितनी अहमियत है इस चीज़ की इंटरनेशनली या फिर अरब दुनिया में हमारी जो बात सुनी जाती है या सारा कुछ किया जाता है, इस हवाले से इसको कोशिश करेंगे इसको एनालाइज़ करने की। डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं एक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दौरा है, क्योंकि जो कतर है वहाँ से हम पहले भी एलएनजी खरीद रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वार के बाद एलएनजी वहाँ से मिल हमें नहीं रही। उसकी वजह ये है कि यूरोप और जो दूसरे अमीर कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसे काफ़ी हैं, वो बहुत महँगे रेटों महँगी कीमत पे वो एलएनजी उनसे उठा रहे हैं और कैश पे या जो भी तरीक़ाकार है वो कर रहे हैं। और हम क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है, तो हमारे लिए वो रेट्स देना तो इम्पॉसिबल है, जो मतलब $40 और $45 एमएमबीटीयू एक मतलब जो यूनिट है उसका रेट आ रहा है एलएनजी का। और दूसरी तरफ हमें ज़रूरत भी बहुत सख्त है। इस वक़्त पावर क्राइसिस है। पावर क्राइसिस के अलावा जो है सर्दियाँ आ रही हैं, तो यकीनन घरों में जलाने के लिए भी हमें गैस चाहिए, और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन मुझे यकीन इस बात का है कि कतर, लाज़मी सी बात है कतर अपना फ़ायदा देखेगा, बल्कि कतर क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो ये चीज़ देखता है कि यार हमें किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने एलएनजी के हवाले से तो कोई ख़ास ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन एलपीजी के हवाले से उन्होंने कहा कि पर डे हम आपको ये देंगे, और हमारे इस रीजन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, इसमें एलपीजी का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा है, घरों में भी यूज़ इसका है। और इसके साथ-साथ कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, मैंने ख़ैर अफ़गानिस्तान में ज़्यादा यूसेज इसका देखा है कि वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या ग़ालिबन बांग्लादेश में भी सीएनजी पंप्स होते हैं, जिस तरह के बाकी पेट्रोल के पंप्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, तो सेम लाइक दैट जो है अफ़गानिस्तान में एलपीजी पंप्स हैं। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और वो आपको फिल करके वो दे देते हैं, आपका जो गाड़ी का टैंक होता है। अच्छा, ये भी कोई ऐसी वो नहीं है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि उनकी, मैं यही कहूँगा कि उनकी मेहरबानी है कि वो 4000 से 5000 टन पर डे जो है वो कहें कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा उन लोगों ने, पाकिस्तान ने कुछ पैसों की भी बात की थी कि शायद 2 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर्स तक उन्होंने शायद कुछ सिग्नल्स मिले थे कि वो पाकिस्तान को देंगे। लेकिन उस हवाले से भी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। शायद वो दे दें अभी, लेकिन इस दौरे के हवाले से कोई ख़ास उसमें आगे हम नहीं बढ़ सके। तो शायद ये भी एक रीज़न है जो इसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे पड़ा, और डॉलर के बल्कि रुपए की कीमत पे पड़ा, और रुपए फिर जो है डॉलर के सामने एक दफ़ा फिर पहले भी लेटा हुआ था, लेकिन बिल्कुल ही और दोबारा से उसको लेटा के बल्कि फ्लैट करके ज़मीन के साथ रख दिया। तो शायद ये वजह भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि यार किसी तरीके से कोई जो भी कारोबार हो सकता है, मतलब लाज़मी सी बात है उनके पास एनर्जी के बहुत अच्छे रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, और हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत भी है और पैसे भी नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। तो
کہ اگر وہ اس پہ دے دیں مطلب تھوڑا-سا کریڈٹ پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ، تو یقیناً ہمیں اس وقت ضرورت ہے اور شاید شہباز شریف صاحب نے کوشش کی ہے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو صاحب انہوں نے بھی غالباً کوشش کی کہ یار کسی طریقے سے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے یا باقی ہمارے انرجی کے منسٹر خرم دستگیر صاحب اور مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے تو یقیناً کوشش کرنی ہے انہوں نے کہ کسی طریقے سے ان کرائسس سے ہم نکل جائیں دوسری طرف پھر آئی ایم ایف ہے تو آئی ایم ایف نے ابھی ان کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے 29 اگست کو اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم فیصلہ کریں گے حالانکہ جو لیٹر آف کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پاکستان نے بھیج کے ان کی جو کنڈیشنز تھی وہ ساری کی ساری لگائی ہیں ٹیکس ایمنسٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کسی انڈسٹری کو آپ ٹیکس ایمنسٹی دے دیں اور کہیں کہ چلو جی عیاشی مارو ایسا نہیں ہوگا یہ تو خیر صحیح ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے ہم عام پاکستانی ہم لوگ اس میں بھی شامل ہوں ہمارے لیے پرابلمس ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ الیکٹرسٹی کے بلز جو ہیں وہ مطلب جسے کہتے ہیں ناقابل برداشت حد تک زیادہ آئے ہیں اس 2 مہینوں میں پچھلے مہینے میں اور اس سے زیادہ اگست کے مہینے میں یہ بلز آئے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر جسے کہتے ہیں مظاہرے شروع ہوئے پروٹیسٹ شروع ہوا کراچی میں کہ الیکٹرک کے دفتر پہ لوگ گئے پھر لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جی ٹی روڈ کو بلاک کر کے کئی گھنٹے رکھا گیا پشاور میں لوگوں نے بجلی کے بل جلائے ہمارے میرا نیٹو سٹی مردان ہے وہاں پہ لوگوں نے الیکٹرسٹی کے بل جلائے تو اب یہ اناؤنس کیا گیا کہ بھائی ہم ایسا کریں گے کہ جو 200 یونٹس یا اس سے کم استعمال کرتے ہیں تو ان کو جو فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے ان کو ہم ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے سر بات یہ ہے کہ 200 یونٹس جو ہیں افسوس کے ساتھ یہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے یہ خرم دستگیر صاحب کو بھی پتا ہے یہ مصدق ملک صاحب کو بھی پتا ہے اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پتا ہے کہ آج ایک چھوٹے سے گھر کا بھی میں ایئر کنڈیشنز کی بات نہیں کرتا سر آپ بالکل ایئر کنڈیشن استعمال کرنے والوں کو نہ دیں لیکن ایک عام گھر بھی جس کے اندر بہت سخت گرمی ہے ساون کا مہینہ چل رہا ہے ساؤتھ میں بارشیں ہو رہی ہیں دوسری طرف جو ہے وہ ہبس اور اس طرح کی چیزیں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے تو آپ پنکھا تو کم از کم ایک حق بنتا ہے ایک پاکستانی کے طور پہ یا ایز اے انسان ایز اے ہیومن کہ وہ چلائے تو اگر آپ کا چھوٹا بھی گھر ہے تو اس میں 2 سے 3 فینس ایک ریفریجریٹر پانی کی جو موٹر ہوتی ہے وہ اور کچھ لائٹس ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ایٹ لیسٹ ہوتی ہیں تو وہ مجھے یہ بتا دے کہ سر وہ 200 یونٹ میں آپ اس کو چلا سکتے ہیں میں ایئر کنڈیشنز کی میں بار بار یہ بات کروں کہ جو ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں بالکل آپ نہ دیں ان کو یہ سہولت نہ دیں لیکن ایک عام گھر آپ کو پتا ہے کم از کم بھی 200 سے لے کے 300 کے درمیان یونٹ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں 13 ملین لوگ جو ہیں مطلب الیکٹریسٹی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے یہ سارا جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے یہ لگایا ہوا شاید اس میں سے کچھ ملینز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ سہولت ہم دے رہے 1 کروڑ اور 70 لاکھ کے آس پاس جو ہے تو 17 ملین لوگ جو ہیں یہ بنتے ہیں ٹوٹل تو خیر شاید 130 ملین لوگ غالباً یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر یہ چیز لگی ہوئی ہے اب مقصد یہ ہے کہ یار آپ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ یار یہ 1 کروڑ 70 لاکھ کو ملا ہے اس سے بھی وہ بھی یقیناً 200 یونٹ سے کم جن کا آیا ہوگا لیکن ایک چیز اور بھی ہو ایک دھوکہ اور بھی ہوتا ہے ایک دھوکہ اور بھی ہوتا ہے میرے ملک میں کہ اگر کسی کے یونٹس کم ہوتے ہیں یقین کریں کہ زیادہ ڈالے جاتے ہیں یہ ریکارڈ پہ میں چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں اگر کوئی اس کو کہتا ہے تو میں جو کہتے چور کی سزا وہ میری سزا کہ اس میں اگر کوئی چیز غلط ہو ایک تو یہ چیز ٹھیک ہے پھر یونٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے سر آپ کے میٹر کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈالیں گے تو یہ 1 یونٹ چلے گا اتنے ٹائم میں نو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یونٹس کا بھائی آپ کو 500 یونٹ ٹوک دے آپ کو 300 یونٹ ٹوک دے آپ کو 1000 یونٹ ٹوک دے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کیا ہے ان کا تو یہ کہ میٹر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے میں بجلی کے میٹر کی بات نہیں کر رہا یہ ان کا جو گورکھ دندے والا میٹر ہے گورنمنٹ کا اس کی میں بات کر رہا ہوں تو ایک طرف میں کہتا ہوں کہ یار آپ ہمارے فراڈ کرنا چھوڑ دیں
چھوڑ دیں ہمیں آپ کی ریلیف کو، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں بھائی، نہ دیں ہمیں ریلیف، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں جی اس ایریا میں بہت زیادہ، لیٹ سپوز کراچی میں بجلی چوری ہوتی ہے، ویسے تو خیبر پختونخوا بھی بڑا بدنام ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر جہاں جہاں پہ چوری ہوتی ہے، میں چوری نہیں کرتا بجلی کو، تو وہ پھر بھی میں اس چوری میں سے حصہ دوں گا ان کو، حکومت کو، کیونکہ چوری بھائی اگر کہیں پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا وہ بجلی چوری کرتا ہے، اس کا جو چوری ہے وہ میں پے کروں گا۔ بھائی میں کیوں پے کروں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میں 100% ٹیکس دیتا ہوں، الیکٹریسٹی کا ایک یونٹ چوری نہیں کرتا، پھر آپ کا جو بل آتا ہے وہ پے کرتا ہوں، ساری چیزیں میں کرتا ہوں، پھر میں کیوں کسی کی چوری؟ مسئلہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں جی لائن لاسز، لائن لاسز کا کام بھائی آپ کا ہے کہ آپ مجھے اگر ہزاروں کے حساب سے ہر مہینے کے بل ٹوکتے ہیں تو یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں جا کے کسی کا گریبان پکڑوں کہ آپ بجلی کیوں چوری کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو چوری کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی لوگ ملے ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے مجھے ایک لاہور کا ان کی خود چھوٹی سی انڈسٹری ہے، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک آدمی پکڑا گیا، 6 انچ کا پائپ لائن وہ لے کے آیا ہوا تھا اور اس سے وہ بڑے بڑے جنریٹر چلا کے اس سے اپنے یونٹس کو وہ چلاتا تھا، بجلی سوری چوری کے گیس سے۔ اب اس چوری کا گیس کوئی لاہور میں کر رہا ہے، کوئی کراچی میں کر رہا ہے، کوئی پشاور میں کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں کر رہا ہے، میں کیوں پے کروں بھائی؟ مجھے کیا مطلب، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے اس چیز میں؟ تو افسوس کے ساتھ یہ کہ میں مسئلہ یہ کہ آپ ہمارے ساتھ سر فراڈ کرتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب آپ ہو یا باقی جتنے بھی لوگ جو بھی حکومت میں آتا ہے، میں بالکل کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ فراڈ کرتا ہے عوام کے ساتھ، وہ عوام کی ریلیف یا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ عوام کے ساتھ چیٹ کرنے کے لیے آتا ہے اور چیٹنگ کرتے ہیں، وہ بجلی کے حوالے سے ہو، وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے ہو، وہ کسی اور ایکس وائی زیڈ کے حوالے سے ہو، آپ ہمیں چیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس بات پہ مجبور کرتے کہ یار وہ تو اگلا چوری کر رہا ہے، اس نے تو گھر میں 4 ایئر کنڈیشنرز ان کے چل رہے ہوتے، کہتے وہ باہر جاتے کہتے بند ہی نہیں کرتے۔ یار میں حیران ہو جاتا ہوں، میں تو اگر اٹھتا ہوں اول تو میں ایئر کنڈیشنز کا استعمال کم سے کم کرتا ہوں، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، بٹ اگر کرتا بھی ہوں تو اس اگر ایک ایئر کنڈیشن چلاتا ہوں یا 4 چلاتا ہوں، اس کے ایک مطلب یونٹ کے پیسے دیتا ہوں، سود سمیت دیتا ہوں۔ یہ بھی میں سود سمیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر میں آپ کو بل ابھی میرے پاس اس وقت نہیں پڑا ورنہ میں آپ کو دکھاتا، کم از کم بھی 12 قسم کے ٹیکسز اس میں ہوتے ہیں، اور پھر ٹیکس کے اوپر ٹیکس انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ اتنا جمع ہوا تو اس کے اوپر اگر پھر ہم مزید ٹیکس ڈال لیں گے تو وہ جو یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ 17% ٹیکس ہے تو 15% ٹیکس ہے تو 18% ٹیکس ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں نا چیٹ کرتے ہیں ہمیں یہ لوگ، یہ چیٹر ہیں، وہ ہمیں چیٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس لاگو ہے۔ سر تو آپ ریلیف تو ہمیں دینے سے آپ رہے، وہ پچھلے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، میں پھر یہی پہ آؤں گا، میاں نواز شریف صاحب کی بالکل تعریف کروں گا، 2013 سے 2018 تک ہمیں بالکل ریلیف ملا، لیکن سر اس کے بعد عمران خان نیازی صاحب ہو یا میاں شہباز شریف صاحب آپ ہوں، آپ نے مطلب جسے کہتے ہیں نا لوگوں کے کوپڑیاں اڑا کے رکھ دی ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی آئی ایم ایف کا بہانہ بنا دی، بھائی آئی ایم ایف آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، آئی ایم ایف سے پیسے بھی آپ لوگ لیتے ہیں، مجھے تو نہیں وہ پیسے دیتا کہ میں جاؤں گا اور مجھے کہیں گے چلو جی $10 ملین اس کو جی فخر یوسف زئی کو دے دو، نہ ایسا تو نہیں ہے۔ ایشو اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اللے تللوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے تو سارا کچھ کرتے ہیں، خود کے لیے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کریں سر آپ لے لیں گاڑیاں سب سے، ختم کریں ایئر کنڈیشن سب کے، پیٹرول سب کے، یونٹ سب کے، ٹیلی فون کے بل سب کے ختم کر دیں، جس نے قوم کی خدمت کرنی ہے ویسے کرے ورنہ گھر جائے۔ ہمارے اوپر کیا احسان کرتے ہیں کہ جی ہم قوم کی خدمت، ہم قوم کی خدمت، کون سی خدمت ہے جو آپ ہماری کر رہے ہیں؟ اگر خدمت کر رہے ہوتے تو یہ 75 ایئر میں ہمارا یہ بیڑا نہ غرق ہوا ہوتا جو ہوا ہے۔ ایک کا قصور نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس دندے میں شامل ہیں، لیکن افسوس کہ جو بھی آتا ہے وہ یہی چیٹ کر کے جاتا ہے، یہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ سبز باغ دکھا کے اور نکل جاتا ہے، اگلا آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پچھلا والا تو تھا، وہ تو چور تھا۔ چور سر نہ عمران خان نیازی ہے، نہ نواز شریف صاحب ہیں، نہ شہباز شریف صاحب ہیں، نہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، نہ ایمل ولی اور اسفندیار ولی صاحب ہیں،
نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، نہ جسے کہتے ہیں کہ اختر جان مینگل صاحب ہے، نہ ایم کیو ایم والے کوئی جو بھی ہیں، نہ وہ ہیں۔ سر چور ہم ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے اور ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ غلط ہمارے ہم کر رہے ہیں، آپ سر نہیں کر رہے، آپ بہت اچھا ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں۔ آپ ہمیں الیکٹریسٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں، سر رات کو 1 بجے لائٹ بند ہوتی ہے، لائٹ بند کرنی ہے نا کریں، وہ تو آپ نے کرنی ہے بھائی، تو آپ شام کو کر دینا کہ آپ صبح، آپ نے لوگوں نے آفیسز جانا انکلوڈنگ می، لوگوں نے بچوں نے اسکول جانا، کسی نے کیا کرنا ہے، رات کو 1 سے 2 بجے جی بجلی بند ہو رہی، رات کو 3 سے 4 بجے بجلی بند ہو رہی، کیوں؟ یہ صبح کو بھی ہو سکتی ہے، شام کو بھی ہو سکتی ہے، دن کے ٹائم بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، لوگوں کو ذلیل کرنا ہے ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو ذلیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سر دوحہ سے وہاں سے ایک ویڈیو جاری کر دی کہ آپ نے ریلیف دے دیا، میں کہتا ہوں بالکل صحیح، 1 کروڑ 70 لاکھ بھی میرے اس کنٹری کے لوگ ہیں کہ ان کو چلو کچھ کو تو ملا نا، لیکن فار گاڈ سیک آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کا، میں سر آپ کے محلوں کا تو محلات کا، یا آپ جس محلات میں رہتے ہیں سر، اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا، اس میں تو ایئر کنڈیشن کے پلانٹس لگے ہوں گے، آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا آپ کا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو یا آپ کا پارلیمنٹ ہو، اس کا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ کہیں پہ چھوٹے گھروں میں، تو خیر آپ کو کیا پتا یار چھوٹے گھر میں کیسے رہ جاتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو درمیانے گھروں میں رہتے ہیں، 10 من لے کے 15 من لے کے 1 کنال کے، ویسے تو آپ کی شان کے خلاف ہے سب کے سر، وہ مطلب آپ کیوں رہیں گے اس طرح کے مکانات، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر ہوتا ہے تو آپ مجھے اس میں سے بتا دے کہ سر وہ 200 یونٹ میں وہ ہو جاتا ہے، میرے گاؤں کے گھر کے سولر سسٹم لگا ہوا ہے، وہاں پہ اس مہینے کا بل 9,000 روپے آیا ہے، صرف 2 لوگ میرے وہاں رہتے ہیں اس گھر کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اور یقین کریں کہ وہ لوگ ہیں کہ وہ بےچارے ایک لائٹ استعمال کرتے ہو، ایک سنگل فین استعمال کرتے، ایک سنگل فین، ٹھیک ہے؟ 9,000 روپے، 300 یا 350 یونٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھائی کیا حساب کتاب ہے، سر آپ بالکل جو چوری کرتے ہیں نا اس کو ڈنڈا دے کے نا منہ سے نکال لیں، لیکن پکڑے نا، اس میں میرا کیا قصور ہے، ان کی بجلی کاٹ دیں، اگر وہ بل نہیں دیتے، اگر وہ چوری اس ایریا میں ہو رہی ہے تو آپ پکڑیں، آپ کے خود کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رگڑا آپ مجھے دے رہے ہیں، اور اس بات پہ مجھے مجبور کرے کہ بیٹا آپ بھی چوری کر لو، سکون سے رہو، پھر آرام سکون سے 2-4 ہزار 5 ہزار کا بل دیا کرو اور استعمال کرو بجلی 50-50 ہزار روپے، میرے اپنے علاقے کے اندر یقین کریں کہ لوگ کنڈے لگا کر ایئر کنڈیشنز چلاتے ہیں، کیوں نہیں پکڑتے؟ سب کو پتا ہے، لیکن کیونکہ 500 روپے بجلی والے کو دے دو، کرو عیاشی پورے مہینے، افسوس اس بات کا مجھے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب آپ فائنانس منسٹر ہیں، خرم دستگیر صاحب آپ انرجی کے منسٹر ہیں، کیوں نہیں پکڑتے؟ کراچی میں جو بجلی کا حال ہے، جو چوری ہوتی ہے، پکڑے نا آپ، میرے گلے میں پندہ کیوں ڈال رہے ہیں اس کا؟ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں جو بھی آتا ہے میں کہتا ہوں وہ چیٹ کرتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے میرے ساتھ، عام پاکستانی کے ساتھ، سر جو میں کہتا ہوں جو غلط کرتے ہیں نا اس کو زبردست قسم کا ڈنڈا دے دیں کہ وہ ساری زندگی یاد کرے کہ یار سب کچھ کرنا ہے لیکن بجلی چوری نہیں کرنی، گیس چوری نہیں کرنی، پانی کی چوری نہیں کرنی، یا کچھ اور جو پبلک کی چیزیں اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ میں دیکھتا ہوں نا پھر کیسے یہ روڈ کو کڈے کود کے وہ توڑتے ہیں، کیسے روڈ کے اوپر دیواریں بناتے ہیں، لیکن سر کیونکہ آپ کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر اگر جو کچھ ہوتا ہے تو کیپٹل ڈیولپمنٹ کے اتھارٹی کے لوگ ساتھ ملے ہوں گے، تبھی جا کے ان نے گھر کے فٹ پاتھ کے اوپر جی باڑ لگا دی اس اسلام آباد کے اندر اور بڑے پوش علاقوں میں یہ چیز ہو رہی کہ فٹ پاتھ کو بند کر دیا جی، گھر کے ساتھ ملا لیا، کوئی پوچھے ان سے؟ نہ، کوئی نہیں پوچھے گا۔ افسوس یہ کہ آپ اس کنٹری کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں آئی ایم ایف کے بہانے دے رہے ہیں، آپ ہمیں ایف اے ٹی ایف کے بہانے دے رہے ہیں، آپ ہمیں عمران خان کی کہانیاں سنا رہے ہیں، آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا، آپ نے کیا ڈیلیور کرنا، اور یہ تھا تو عمران خان نیازی کو رہنے دیتے، کیوں کسی کی باتوں میں آ کے پھر آپ نے یہ کرسی سنبھالی؟ تو ایک تو یہ کہ ڈالر ونس اگین آؤٹ آف کنٹرول، دا سیکنڈ تھنگ از آئی ایم ایف، انہوں نے پھر شاید کوئی نئی کہانی شروع کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کر لی ہو بھائی، وہ کر سکتے کیونکہ پیسے انہوں نے 1 ارب
اور 1.12 بلین ڈالر یہ ہمیں انہوں نے دینے، یعنی ایک انسٹالمنٹ دینی ہے، اور انہوں نے کہا جو چیخیں نکلوا سکتے ہو اس کی نکلوا، وہ نکلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بچی کچھ کسر ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ مولا خوش رکھے مفتاح اسماعیل صاحب کو، میاں شہباز صاحب کو، اور ان کے جو اہل و عیال ہیں، یعنی ان کے کیبنٹ کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو مولا خوش رکھے کہ وہ انہوں نے بھی ہمیں چنگا ڈنڈا دے کے رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں بیٹا ذرا صبر کرو، ابھی ٹائم بہت ہے، کیونکہ ہم نے اگلے سال اگست میں اناؤنس کرنے الیکشنز، تو تقریباً 1 سال یا 11 مہینے رہتے ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اینڈ ہونے والا، شاید ابھی فی الحال تو کم از کم نہیں ہے۔ مفتاح صاحب تو صاحب کہتے کہتے مجھے آپ کو کس نے بتایا کہ میں پیٹرول مہنگا نہیں کروں، دنیا میں سستا ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کرائسس سر سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جیب سے سارا کچھ کریں گے، بٹ دا تھنگ از کہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ ایک لمٹ میں کر کے کریں، بالکل کریں، ٹیکس لیں سر، بالکل لیں آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کہوں گا نہیں جی میں عمران خان کی طرح بل نہیں جلا رہا ڈی چوک میں کھڑے ہو کے، اور دھمکیاں نہیں دے رہا کہ ٹیکس نہ دو اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ منگو، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو نہ، بینکنگ سیکٹر کے اوپر کرتے ہیں، لیکن جو صحیح کر رہے ہیں ان کو بھی آپ ذلیل کرو، جو غلط کرتے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے جاتے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو صحیح کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اتنا فورس کریں کہ بیٹا آپ نے غلط کرنا ہے، آپ نے غلط کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے۔ وہ 2 دن پہلے مبشر زیدی صاحب لوگوں کے شو میں ذرا ہٹکے میں کسی نے کال کی، اور اس نے کہا کہ قمیض بناتے ہیں، شرٹ بناتے ہیں تو شلوار پڑ جاتی ہے، شلوار بناتے ہیں تو قمیض پڑ جاتی ہے، اور اگر دونوں بناتے ہیں تو پھر کچھ اور پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پاڑ کے سر رکھی ہوئی ہے، لیکن خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو قطر سے یہی ہے، کچھ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر ہو جاتی ہے تو بہت خوشی ہوگی یار، ہم کہتے ہیں کاروبار اگر چلے گا تو اس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی، اور میاں صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ تھوڑی سی رحم دلی سے کام لے، اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی اکیلے نہیں چلا سکتے، ٹیکسز ہم دیں گے تو یہ کنٹری چلے گا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ جن کے ٹیکس بنتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم ایسی کی تیسی کرتے ہیں، ہم نہیں دیتے، آپ کیا بگاڑ لو گے، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جو عام پاکستانی ہے اس کو آپ پیستے جاتے ہیں، دباتے جاتے ہیں، اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی لوگوں نے جو بل جلائے کیوں؟ لوگ اتنے مجبور ہوئے کہ ایک تو زبردست قسم کی دبا کے لوڈ شیڈنگ ہے، پھر آپ نے بجلی کا ریٹ اس انتہا کو پہنچا دی کہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں۔ خیر اینی وے دیکھنا یہ کہ اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے بہتر۔ ہم تو یہ دعا کریں گے کہ یار ہماری زندگی آسان ہو، بے شک میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں ہو، مفتاح اسماعیل صاحب کے ہاتھوں ہو، آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھوں ہو، اور یا جو باقی لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں ہو، وہ ہو جائے۔ اور ایک آخر میں ابھی ایک خبر پڑھ رہا تھا بنو کے حوالے سے، اکرم خان دورانی صاحب کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک پارک تھا، خواتین وہاں پہ آیا کرتی تھی، تو لوگوں نے کہتے ہیں مظاہرہ کر کے وہ بند کروایا۔ مجھے بڑا دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، لیکن یہ مظاہرہ کرنے کی خواتین پارک میں کیوں آتی ہے؟ کیوں ان کو سانس لینے کا حق نہیں ہے بھائی؟ اگر اتنا ہی ہے تو یار ختم کر دو، یہ خواتین خود ہی رہو، مشٹنڈے رہو، پھر دنیا میں بس صحیح صحیح ہے کہ یہ کس سے ہی مک جائے کہ یار اسکول نہیں جانا جی، پارک نہیں جا سکتے جی، مارکیٹ نہیں جا سکتے، مطلب یار کیا کرنا ہے، مطلب چاہتے کیا ہو؟ تو اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا میں جی عمران خان نیازی صاحب کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں وہاں پر، اور وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ پارک بند کر لو، کیونکہ خواتین آتی ہے تو لوگوں کے جو ہے نا جذبات نہیں کچھ اور، میرے منہ سے کوئی اب فضول کی بات نکلے گی، ان لوگوں کو چاہیے زبردست قسم کا ڈنڈا، تب جا کے یہ انسان کے بچے بنیں گے، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یار پارک بند کر لو، خود نہیں صحیح ہونا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی سی فیسلٹی ہمارے خیبر پختونخوا میں افسوس کے ساتھ بڑے شہر پشاور جیسے یا مردان جیسے میں بھی کوئی اس قسم کی کم فیسلٹیز ہے افسوس کے ساتھ، لیکن اگر کچھ تھوڑی بہت اویلیبل ہے تو وہاں سے آپ منع کر رہے ہیں کہ یار کیونکہ جی یہ یہاں پہ جا کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو منع آپ نہیں کر رہے ہیں، ان کو آپ سمجھا نہیں رہے، ان کو آپ بتا نہیں رہے، اور اس کے بدلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواتین کا نکلنا بند کر دیں، کیونکہ اس سے جی پردے، ابے یار جس نے پردہ کرنا ہے سر، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، میرا تعلق بھی اس پشتون بیلٹ سے اور آپ کا بھی اس پشتون بیلٹ سے، افسوس کے ساتھ جس نے نہیں کرنا نا،
آپ ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ کنویں میں جا کے بٹھا دینا، انہوں نے نہیں کرنا. آپ ان کے کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیں، انہوں نے نہیں کرنا. آپ کیا سمجھ رہے کس دور میں رہ رہے ہیں؟ یہ زبردستی کی چیز نہیں ہے. جس نے کرنا ایک طریقے کے ساتھ گروم کرے اپنے لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو، اور اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ بیٹا اگر کوئی خاتون ہے، اگر وہ پارک میں جاتی ہے تو اٹس ڈزنٹ مین کہ آپ جا کے مطلب کچھ بھی کر لیں، کیونکہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ گھر سے نکلی ہے. خیر اینی وے یہ ایک مطلب ٹاپک نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں نے خبر پڑھی، مجھے اچھی نہیں لگی، برا لگا مجھے کہ آلریڈی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اب مزید ڈسکریمنیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. خیر اینی وے، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.